2001 में मेरे ख्याल से 75,000 में हमने शादी की। वो 75,000 मेरी बेगम ने दिया। जो जेवर मैंने उसको डाले थे वो जेवर मेरी बेगम ने दिए। जो घर किराए पे लिया था 6 महीने का किराया मेरी बेगम ने दिया। जो उसमें फर्नीचर था वो मेरी बेगम का था। और मेरी पता नहीं 3500 तनख्वाह थी उस वक्त, उसका उस वक्त 10,000 जेब खर्च था। वो माहौल छोड़कर मेरे पास आई और मेरे लिए रुली, नौकरियों में नौकरियां की। कहती होती थी कि वो अक्सर कहती थी मैंने तुझसे पहले चले जाना और तुझे लग पता जाना। तो जब कब्र बनाई तो मैं खुद गया अंदर, मैं खुद लेटा। पहले मैंने देखा कि कोई चीज नीचे से लग तो नहीं गई, फिर वो लगी थी, फिर मैंने साफ की, फिर दोबारा बनाई, फिर साफ की, फिर तीसरी मरतबा लेटा तो वो ठीक थी। फिर जब मैंने उसे उतार के आखिरी जप्पी मारी। और जी हम मैं स्वीडन में और यहाँ हैं दो वजह से। एक है सुकून ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल बच्चों को व्हील चेयर प्रोवाइड करती है पूरे पाकिस्तान में, और दूसरा है फ्लड इफेक्टिव्स के लिए जो हमारे सैलाब ज़दगान हैं जिनका रेस्क्यू हो गया, रिलीफ और आबादकारी चल रहा है। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ा काम खैर का काम है। तो और सबसे अहम बात कि हमारे दोस्त भाई अरशद शरीफ जो हैं उनका आखिरी सफ़र ख़त्म हुआ है, तो बड़े क्रिटिकल टाइम में मैं सिर्फ इस वजह से यहाँ आया हूँ, हालांकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इस वजह से आया हूँ कि शायद कोई थोड़े से दो चार घर, 2-4 दर्जन घर, 200-400 घर सैलाब ज़दगान के लिए हम बनवा सकें और सुकून जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कार्य खैर कर सकें। तो मैं हूँ, मेरे साथ फैसल कुरैशी हैं और हम दोनों आए हैं और अभी एक इवेंट से वापस आए हैं हम। और दुआ कीजिएगा कि सैलाब ज़दगान के हालात भी अच्छे हो जाएं, ये स्पेशल लोगों के हालात भी अच्छे हो जाएं और सबसे अहम मेरे मुल्क के भी हालात अच्छे हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल से 2-3 बातें कर दी हैं। कोई अच्छी खबर नहीं और बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है कि क्या ख्वाब थे और कैसे बिखर गए, किस तरफ निकल गए हम। और बड़ा क्रिटिकल मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान की। मुझे दिन में 4 फोन आते हैं कि वापस आ जाए और मेरा दिल करता है क्योंकि वहाँ जाकर इस वक्त एक कोई इनपुट वहाँ बैठे रहना ये भी बड़ा सवाब का काम है। मेरा ख्याल है मेरे मुल्क की तकदीर का मामला है। हम ये छोड़ दीजिएगा कि हम नाकाम हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, हम आगे रह जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है एफर्ट, जो आपकी कोशिश हो वो मैटर करती है। तो पता है ये जब चला था, ये साल चला है, ये साल मेरे लिए अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कहता हूँ अल्लाह ने इस साल में मुझे ज़िंदा रखा, बड़ी ब्लेसिंग है। मैं बच्चों के साथ हूँ, बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपके साथ हूँ, बड़ी ब्लेसिंग है। इस कार्य नेक काम के लिए हूँ, अल्लाह का फजल है, बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन ये साल मेरे लिए बड़ा भारी गुजरा। साल शुरू हुआ बेगम से और मैं अक्सर कहता हूँ कि सारों की बेगमें जो समझते हैं ऐसी होती हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी बेगम बहुत अमीर थी। आपने सुना हुआ है, मैं मुझसे कर मैं बहुत गरीब था। और यानी 2001 में मेरे ख्याल से 75,000 में हमने शादी की। वो 75,000 मेरी बेगम ने दिया। जो जेवर मैंने उसको डाले थे वो जेवर मेरी बेगम ने दिए। जो घर किराए पे लिया था 6 महीने का किराया मेरी बेगम ने दिया। जो उसमें फर्नीचर था वो मेरी बेगम का था। और मेरी पता नहीं 3500 तनख्वाह थी उस वक्त, उसका उस वक्त 10,000 जेब खर्च था। वो माहौल छोड़कर मेरे पास आई और मेरे लिए रुली, नौकरियों में नौकरियां की। और फिर जब वो मेरी जिंदगी में आई तो फिर मुझे पता ही नहीं चला, मैं जिस चीज को पकड़ता था वो सोना बन जाती। और आज मेरे पास इतना कुछ है, अल्लाह ने दिया वो इतना कुछ है कि यकीन करें कि अगर मैं 20 साल बैठ के खाता रहूं तो फिर भी खत्म ना हो। खानी तो वही है ना, तो रोटियां। तो ये सारा अल्लाह के फजल के बाद बेगम की वजह से जो मेरी लाइफ में आई और वो गई। मुझे कहती होती थी कि मैं सुना रहा था शाहरुख को, मुझे कहती होती थी कि वो अक्सर कहती थी मैंने तुझसे पहले चले जाना और तुझे लग पता जाना।
تو وہ دبئی میں پلی بڑی تھی اور اس کا ایک بڑا تھا کہ وہ سوتی تھی نا تو اس کو نیچے سے تھوڑا سا بھی کوئی لگتا تھا نا تو وہ پھر اٹھتی تھی اور اٹھ کے سیدھی کرتی تھی. تو جب قبر بنائی تو میں خود گیا اندر, میں خود لیٹا پہلے, میں نے دیکھا کہ کوئی چیز نیچے سے لگ تو نہیں رہی, پھر وہ لگی تھی, پھر میں نے صاف کی, پھر دوبارہ بنائی, پھر صاف کی, پھر تیسری مرتبہ لیٹا تو وہ ٹھیک تھی. پھر جب میں نے اسے اتار کے آخری جپی ماری اور آخری پپی لی اور بلیو می مجھے پتا چلا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے. مجھے اس سے پہلے میں اس کو فار گرانٹڈ لیتا تھا اور اس کے ساتھ تھا تو اتنی, اور اس کا جو سب سے جو یہاں بتانے کی بات ہے اس کے پلاٹ, اس کا ایک دو گھر اسلام آباد میں, اس کا اکاؤنٹ, میں اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتا تھا, وہ اسکول چلا رہی ہے بچوں کا, وہ جو اب میں چلا رہا ہوں, اس کی 1100 قرآن کی اسٹوڈنٹس تھی, قرآن فری پڑھاتی تھی, وہ مسجدیں بنواتی تھی, یتیم خانہ بھی بنا رہی تھی, وہ اب میں بنواؤں گا. تو وہ جب اس کے میں پیسے نکلواتا تھا تو میں بینک کے آگے بیٹھ کے نا کئی منٹوں تک روتا رہتا تھا کہ یہ وہ اکاؤنٹ کے پیسے تھے جو اس کے تھے, جو مجھے نکلوانے پڑ گئے. اتنی سی اوقات ہے انسان کی. اور وہ چلی گئی. اور پھر یہ سال کا جب گزرا, اینڈ آیا تو ارشد چلا گیا. ارشد سے بڑی لڑائیاں ہوتی تھی, بڑی بحثیں, مجھ سے سینئر تھا, یہ رؤف کلاسرا, یہ سارے ہمارے جرنلزم میں دو انویسٹیگیٹر جو انویسٹیگیشن کے اچھے لوگ ہیں وہ رؤف کلاسرا اور ارشد. تو وہ بھی چھوڑ دیا. وہ مجھے ابھی کسی نے ایک شعر لکھ کے دیا ہے کہ یہاں رواج ہے زندہ جلا دیے جائیں وہ لوگ جن کے گھروں سے دیے نکلتے ہیں. تو آج یعنی اس کو وہ کیوں اس پہ اتنے ایف آئی آرز درج ہوئی, کیوں اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا, کیوں وہ دبئی گیا, دبئی سے کس نے نکلوایا, وہ کینیا کیوں گیا, کینیا میں اس کو اس طرح بیجار و مددگار کس نے مارا, کینیا پولیس کے 4 موقف کیوں ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کسی گاڑی کو روکتے ہیں آپ ٹائر پہ مارتے ہیں گولی, ڈرائیور کو مارتے ہیں, ٹائر پہ گولی نہیں ماری, ڈرائیور کو گولی نہیں ماری, ڈرائیور کو خراش تک نہیں, اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو خراش تک نہیں آئی, اور 11-12 گولیاں اس کی طرف ماری اور قریب سے سر میں گولی ماری. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کتنے کیوں ہیں, کتنے سوال ہیں جو اس وقت لے کے میں آپ کے پاس آیا ہوں, اور کتنے سوال ہیں جن کے ہم جواب مانگیں گے. اور ابھی پتہ نہیں کتنے ہم لوگوں نے کل ایک اور سٹوری سن رہے ہوں گے, پرسوں ایک اور سٹوری سن رہے ہوں گے, ترسوں ایک اور سٹوری سن رہے ہوں گے. تو ان حالات میں مجھے 2-3 سال تو ہو گیا کم از کم کہتے ہو کہ آنا ہے آنا ہے آنا ہے. تو اس مرتبہ ایئرپورٹ پہ بھی میں جب پہنچا تو میں سوچ رہا تھا واپس چلا جاؤں, فلائٹ آگے کر لوں, لیکن آپ سے ملنا تھا. تو ارشد کے بچے بھی ہیں. ہم نے اس کو رات کو 1-1:30 بجے ریسیو کیا ایئرپورٹ سے. میں تھا, عمران تھا, عمران ریاض, کاشف تھا, رؤف تھا, صدیق تھا, سمی ابراہیم تھے, ہم سارے تھے. ہم نے اسے ریسیو کیا, ہم نے اسے ریسیو کر کے کہا کہ ویلکم بیک, تم آزاد تھے, آزاد گئے تھے, آزاد ہو کے واپس آئے. ہم اس کو لے کے گئے, ہاسپٹل لے کے گئے. وہاں میں نے تو نہیں دیکھا چہرہ کیونکہ میں کمزور آدمی ہوں, کمزور دل کا آدمی. میں نے کہا میں نہیں دیکھتا. جنہوں نے دیکھا ہے اس نے کہا تم نے ٹھیک فیصلہ کیا, تم نے نہیں دیکھنا چاہیے تھا, ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. اور پھر جب اس کے بچے آئے, اس کی ماں آئی, 3 دکھ بڑے امپورٹنٹ. اللہ کسی کو دو, ماں کا دکھ, ماں جو ہوتی ہے, میں تو اس سے گزرا ہوں. میں اسکول کو ہی نہیں تھا جب میری والدہ فوت ہو گئی, تو اس دکھ سے بھی. اور پھر جو بچوں کا دکھ, بچے جس دکھ سے گزرتے ہیں وہ بھی میں فیل کرتا ہوں. لائف پارٹنر کا دکھ وہ جو گزرتے ہیں وہ بھی. جویریہ ہماری ان کی ایک بیگم ہے, 2 شادیاں کی تھی ارشد نے. جویریہ ہماری بہنوں جیسی ہماری کولیگ ہے, جویریہ صدیق. میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے, میں ان کے پاس رات بیٹھا رہا, پہلی رات. تو کوئی الفاظ سوال کو جو کبھی عجیب, کبھی ان کی کتاب لے آتی تھی, کبھی کپلنگس لے آتی تھی, کبھی ٹائز لے آتی تھی. یہ ارشد نے مجھے لاسٹ میسج بھیجا, یہ ارشد نے مجھے بھیجا, یہ ارشد نے مجھے بھیجا. تو بلیو بھی وہ بھی نہیں بتایا جا سکتا, کچھ نہیں کیا جا سکتا, کچھ بھی نہیں ہے خدا کی قسم. یہ سویڈن, یہ دنیا, یہ یورپ, یہ امریکہ, یہ برطانیہ, یہ پاکستان, کچھ بھی نہیں ہے,
کچھ بھی نہیں پتا نہیں. ہم ایک لمحہ 102 بخار ہو جائے لگ پتا جاتا ہے. 102 بخار, سارے رشتے, سارے ذائقے, سارے موسم ختم. تو کیا کریں آپ؟ یعنی سال کے شروع میں بیگم, سال کے اینڈ پہ ارشد, سال کے درمیان میں کیسا گزرا آپ کو پتا ہے, اور ابھی سال ختم نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے کام کرو, میں تمہارے کام کروں گا. میرے کام کیا ہیں؟ میری مخلوق کی بھلائی. تم لوگوں کی بھلائی کرو, میں تمہاری بھلائی کروں گا. یعنی اگر اس ملک کا, سویڈن کا پرائم منسٹر اگر مجھے کہہ دے کہ تم سویڈن میں رہ رہے ہو تو تم میرے کام کرو, میں تمہارے کروں گا, تو دیکھیے کسی کو بھی کہہ دے تو کیسا فیل کرے گا؟ چھاتی چوڑی کر کے چلے گا نا. تو اگر ان سارے وزیر اعظموں کا, سارے بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ تم میرے کام کرو, میں تمہارے کام کروں گا, تو مطلب کیا ہے؟ مخلوق خدا کی بھلائی. سب سے اللہ کو شارٹ کٹ, اللہ کو بڑا, اللہ کہتا ہے یہ میرا کنبہ ہے, یہ میرے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہیں باقی سارے یہ اللہ کا کنبہ ہے. کسی نے کلمہ پڑھا ہے, کسی نے نہیں پڑھا, یہ وہ جانتا ہے یا اس کا کام جانتا ہے, ہم تو نہیں فتوے دے سکتے. یہ اللہ کا کنبہ ہے. آج ہم کس لیے, یہ شرٹ فار ایگزامپل, یہ ایک ویل چیئر, کتنے پیسے میں نے بیگم کے پیسے نکلوا کے اس میں لگائے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے. ابھی میں نے عدالت میں وہ جو گارڈین بنے گا, پھر اس کے گھر جو ہیں وہ اور پلاٹ وہ سارے ٹرسٹ میں ڈالوں گا, تو کدھر لے گئے, کہاں لے گئے؟ ارشد کے کتنے خواب تھے, کتنی ہم بحثیں کرتے تھے کہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے, پاکستان ایسا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, اب کدھر ہے؟ تو پلیز اللہ کے نام پہ, اللہ تعالیٰ کا رسول, اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے کام کرو, میں تمہارے کروں گا. تم لوگوں کی بھلائی کرو, میں تمہاری بھلائی کروں گا. تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا. تو آپ پرامس کرتے ہیں نا کہ آپ پرامس کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہے, یہ تو ہے ہی, آپ کے گھر میں اگر 5 فٹ پانی آ جائے 5 دن, آپ کو چھت پہ بیٹھنا پڑے, کچھ نہیں ہے. ہاں, اگر کچھ بھی نہیں, چھت پہ بیٹھ جائیں, کچھ بھی نہ آپ کا جائے. پتہ ہے 4.5 کروڑ لوگ افیکٹ ہوئے. ایک ہر 7واں بلکہ 6واں بلکہ 5واں پاکستانی افیکٹ ہوا ہے سیلاب میں. 12 لاکھ جانور بہ گئے. جانور کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس ایک نسل کے لیے ایک گائے, ایک بکری ہوتی ہے. ہم نہیں فیل کر سکتے, یہ پنڈ کے جو رہنے والے یہاں سارے ہیں وہ فیل کر سکتے ہیں کہ جانور کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کہ پتہ ہے کوئی 19,000 ہاسپٹل بہ گئے, کوئی 22,000 پل بہ گئے, کوئی 8,500 کے قریب سڑکیں, ریلوے ٹریک بہ گیا, کوئی 12-14 لاکھ گھر بہ گئے, اور ماں کے سامنے بیٹے بہ گئے, خاوند کے سامنے بیوی بہ گئی, اور بچوں کے سامنے ماں باپ بہ گئے. کچھ بھی نہیں رہا, خدا کی قسم کچھ بھی نہیں رہا. 2 دن لگتے ہیں اگر آپ ان کی طرف سے ہو کے آئیں تو آپ کو نارمل اپنی لائف میں آنے کے لیے, کچھ بھی نہیں لگتے آپ. اچھا, پھر دوسری بات ہے وہ اینٹیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. زمین پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اتنے سانپ ہیں کہ وہ زمین پہ آ نہیں سکتے. تو آپ اپنے آپ سوچئے. ہاں, اور آپ سوچئے, آپ کے پاس 2 بچے ہیں اور آپ ساری رات اس وجہ سے جاگیں کہ اس کو سانپ نہ کاٹ لیں. تو ایسے حالات میں آپ بتائیے کہ آپ ان کی مدد نہیں کریں گے. یہ آپ پہ بھی آ سکتا ہے, یہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے. معذور آدمی بھی آپ مدد نہیں کریں گے. یہ ہم سارے جو بیٹھے ہو سکتا ہے ہم معذور ہوتے پھر